अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पेराचा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस दिन JIT के सामने आई, मीडिया से कहा और उन्होंने कहा कि उस दिन से मुखालिफिन डरें जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने सीने में छुपे राजों को कौम के सामने रख दे। खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि बुज़दिल सामने आए, मैदान में मुकाबला करें, जहां कहेंगे मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट JIT है, कॉन्टेक्स्ट पैनामा लीक्स की तहकीकात है और अब तो वक्त ही क्या रह गया है, अब तो सिर्फ कल का दिन रह गया है। परसों पीर को JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा देनी है। हुकूमत अजीब है, हुकूमत कह रही है हमें इंसाफ दो, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अपोजिशन कह रही है कि हाँ इंसाफ होगा, अब करप्शन मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो ये कह रही हैं कि करप्शन ख़त्म होगी तो यहाँ मेरिट होगा। JIT की रिपोर्ट पैनामा लीक्स के बाद ये हमारे इर्द गिर्द बनने वाली कॉलोनियाँ, बड़े बड़े घर, रातों रात अमीर बनने वाले लोग क्या एहतसाब के दायरे में आएंगे? मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं। इन सारे अमूर पर हमारे आज रूबरू हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, इस सारे प्रोसेस में आप वक्त भी देते रहे, हम ज़ाती तौर पर भी आपके ख्यालात से मुस्तफ़ीद हुए और लोग भी आपको देखते रहे, आपके चाहने वाले भी करोड़ों में हैं। कल मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था, मैं स्पेशली आपके सामने ये नुक्ता रखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि पैनामा महज एक अफसाना है, जबकि मुल्क में होने वाली तरक्की ये मियाँ नवाज शरीफ का आमाल नामा है। तो पैनामा और तरक्की का कंपैरिजन हर बार होता है। अब JIT की रिपोर्ट भी आ रही है, क्या कहेंगे आप? 36 घंटे रह गए हैं, 40 लगा लें, 40 तकरीबन 50 लगा लें जी, 60 लगा लें। मसला ये है, गेम इज ओवर। मेरे ख्याल में जो एक चैनल ने, नाम नहीं मैं लेना चाहता, ये कहा है कि मरियम के, मनरवा के बेनिफिशरी होने के और नेस्ट कॉल के बेनिफिशरी होने की तस्दीक हो गई है, दैट इज एंड, अगर हो गई है, इन माई पॉलिटिकल एंड लीगल ओपिनियन। सेकेंडली ये कहना कि ज़ैनब और अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये यजीद के दरबार में पेश हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 13 सवाल दिए और आप यकीन जाने आधी कौम को ये नहीं पता कि ये 13 सवाल क्या हैं, और ये पढ़ गए उनके पीछे जी तस्वीर दो। क्या भी तस्वीर? AC में बैठा हुआ बंदा, साथ टिश्यू पेपर भी पड़े हैं, अगर पसीना आ जाए तो पहुंच ले। अब कतरी एक आखिरी जो इनके पास वेपन है, ले आए उसको जी। मैं इसको बहुत बड़ी ज्यादती तस्वर करता हूं। जिस JIT को वजीर आजम ने कबूल कर लिया है, उस JIT पेश हो एक कतरी शहजादे के आगे बेचते क्या हैं? ये इनके बुरे हाल होने वाले हैं। ये शहजादे यहां आके कराची के होटलों में ठहरा करेंगे। ये कासम पोर्ट पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, और जो जिस दिन JIT की रिपोर्ट आ गई, गवर्नमेंट खत्म हुई, उस दिन कासम पोर्ट की तहकीक होगी। और अगर कतरी शहजादे को ये काम बगैर किसी चक्कर के और गलत किस्म की टेंडरिंग से किया गया, कैंसिल कर देंगे। गवर्नमेंट तो बार बार कहती है कि जो भी पैनामा केस का फैसला होगा हमें कबूल होगा। कतरी शहजादे के इंटरव्यू के लिए JIT दुबई भी तो गई है, अगर कतर चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए। कतर ही गई हो। ये फिर अगर भी लगा देते हो आप, शायद भी मैं अगर कहूंगा तो फिर ये सारे कहते हैं इनको कौन बताता है। शायद वो कतर भी गई हो और कतरी ने एम्बेसी में आने से इनकार कर दिया हो। शायद बड़ी भरपूर कोशिश है, क्योंकि कतरी के पास थ्रेल नहीं है, इसलिए JIT को ये जो बातें कर रहे हैं तमाम हुज्जत के तहत चले जाएं उसके पास, क्योंकि एक कंप्लेंट तो रहती है ना इनकी कि जी वो हमारा जो गवाह है उसकी बात ही नहीं सुनी गई। कितने 12 मिलियन दरम पहले वो दुबई वाले हाँ। देखे ना, कतरी पे तो बोझ भी बड़ा डाला है ना इन्होंने।
12 ملین دبئی والے جس سے یہ ساری انڈسٹری کہتے ہیں چلی ہے، اور 12 ملین اور فلیٹ چاروں، اور وہ اس بینک کا لون جو دیا کتنے ملین ڈالر کا، توفیق والا، اب توفیق والا۔ اصل کیس میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 3 اس کے میجر پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، کیا مریم صاحبہ کا بینیفیشری ہونا تصدیق ہو گیا لندن سے؟ اور یہ جو وہ لندن میں بھاگ بھاگ جا رہے ہیں، جب یہ کورٹ میں پیش ہو رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے لندن میں اپنا آفس رکھا تھا، FBRC کھلا ہوتا تھا، کورٹ کھلی ہوتی تھی، میں سپریم کورٹ کے وقت کی بات، اور لندن آفس کھلا ہوتا تھا، ان کا بندہ جاتا تھا اور سارے ڈاکومنٹ، سر جی یہ ڈاکومنٹ نہیں دے سکے معذرت کے ساتھ۔ جس بندے نے بھی ان کو قطری کا رستہ دکھایا اس کو لتر مارنے چاہیے، ادھر D8 میں، ڈی چوک D8 میں ریس میں لیت تیل میں بھگو کے اس کو لتر منگانے چاہیے اور کہنے چاہیے چنا کتھے گزاری ہے رات وے، پھر مارنا چاہیے اور پھر کہنا چاہیے آجا مورے بال ماں تیرا انتظار ہے، جو آدھی مجرموں کو مارتے ہیں کہ بابا کیا کر دیا تم نے۔ بیان وہی تھا جو بٹ نے دیا تھا، ہینڈز اپ سر ہمارے پاس کچھ نہیں۔ I still feel کہ اتنا قوم کا ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ان کی تذلیل ہوئی ہے، جو ان کے پہ باتیں ہوئی ہیں، جو ان کے قانون کے سامنے پیش ہونا، یہ تذلیل ہوتی ہے، جا رہے ہیں جو قانون نے سپریم کورٹ ملک کا آئین ہے، ملک کا قانون ہے۔ وہ سارے لوگ بے وقوف نہیں جو عدالت میں آ کے کہہ دیتے ہیں سوری قوم ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا بڑا پاپڑ بیلا آپ نے، باپ کہتے ہیں ہماری 3 نسلیں، باپ کی قبر کو تو آپ نے سیاسی طور پہ بیچ میں شامل کیا ہے، وہ نیک شریف آدمی تھا، اور تیسری نسل کو آپ نے ان کے نام 18 سال بچوں کے نام کروڑوں روپیہ لگایا۔ وہ یہ کوئی مستری مجید کے بچے تو نہیں ہے نا، میدے ڈنٹر کے بندے تو نہیں ہے نا، کوئی جیرے مکینک کے بچے تو نہیں ہے نا، اس ملک کے وزیر اعظم کے بچے ہیں، جو وزیر اعظم خود اسمبلی میں کہتا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا، قوم سے خطاب میں کہتا ہے، جو چوری کا مال اپنے نام رکھے گا۔ اس سارے پروسیس کے بارے میں بھی ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے یا ڈاؤٹس رہے، مثلا آج بھی ان کے ایک ترجمان نے کہا کہ ماضی میں بھی احتساب کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی حکومتیں توڑی گئیں، حکومتوں کو نکالا گیا، کیئر ٹیکرز بلائے گئے، یہ سارے ایک بیک گراؤنڈ میں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ دیکھیں جب ماضی میں ساری صورتحال ہوئی، بے نظیر کے خلاف تحریک چلانے والے تو نواز شریف صاحب تھے نا، بے نظیر کو تو سیکیورٹی رسک میں نے قرار نہیں دیا جی، نہیں کہا نواز شریف غدار ہے، کرپٹ کہتا ہوں، غدار نہیں ہے، غدار نہیں میں کہتا، بہت بڑا الزام ہے نواز شریف نے بے نظیر پہ لگایا نا۔ اور آج جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کا ہے جی، آج تو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں اتنا شور شرابہ 126 دن پہلے، پھر بعد، پھر 2 مہینے، اب پتہ نہیں مہینہ 1.5 مہینہ، میں تو 8 ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ 8 یعنی ہفتے 2 مہینے آپ دے رہے ہیں مزید۔ میں 8 ہفتے کی اس لیے احتیاطاً کہتا ہوں کہ خدا معلوم کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح کا؟ سر بڑے پینک ہے قوم، یا قوم نکل سکتی ہے یا یہ اپنی صورتحال، اور اگر اس دفعہ قانون سے جو لوگوں نے، آئین سے لوگوں نے، جمہوریت سے جو لوگوں نے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے جو لوگوں نے کمٹمنٹ رکھی ہیں، اس کا ریئیکشن بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا پھر۔ یہ ویسے تو اب پرسوں یعنی وہی 40 گھنٹے کی بات ہے، ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ پھر ہیرنگ کرے گی اس رپورٹ کے جی؟ اگر سپریم کورٹ ہیرنگ کرے گی میں تو نواز شریف کو بلانے کی استدعا کروں گا جی، بیفور ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کرے گی کہ نہیں کرے گی، میں اتنا بڑا لائر نہیں ہوں۔ آپ پیٹیشنر ہیں نا، میں تو اس لیے آپ سے میں پیٹیشنر ہوں، میں نے درخواست تیار کی ہے، اگر یہ کھلے گا میں یہ درخواست دائر کرنے جا رہا ہوں کہ نواز شریف کو میری جرا کے لیے کٹہرے میں طلب کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا گند انہی نے پھیلایا ہے، نہ مریم کو پتا تھا اس کے نام سب کچھ ہے، نہ بیٹوں کو پتا تھا یہ سارا مسئلہ ہے، یہ سارا اندر سے جو ان کا گھریلو ماحول ہے، جو سلک کوکون انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس سلک کوکون کے اندر۔ شیخ صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، اس کا مطلب ہے آپ مریم نواز صاحبہ کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو اب ایکسیپٹ کر لیا، اب تو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ میرا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، باہر تو باہر ہے، ممکن ہے
کیونکہ ڈیڈ پہلے ہوتی ہے، اسٹامپ بعد میں نکلتا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا. دیکھیں نا جو ان کے جعلی دستخط ہیں، میرا یہ یقین ہے اگر وہ آ کے سٹینڈ لیتی کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، پھر باپ پھنستا. دیکھیں نا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے. اگر 164 کے بیان سے اسحاق ڈار پیچھے ہوتا ہے تو اسحاق ڈار پھنستا ہے، 164 پہ وہ قائم رہتا ہے تو نواز شریف پھنستا ہے. جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے آ کے باہر باتیں کی تو آپ کا خیال ہے وہ 164 کو قبول کریں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. اندر کا پتہ نہیں ہے، یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں. کلندر اور اندر بڑا فرق ہوتا ہے. جب کلندر کے اندر نعرے لگتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، باہر آ کے نہیں باہر ہم تو ظاہر ہے ہمیں تو پتہ نہیں جے آئی ٹی میں کیا ہوا، لیکن باہر جس طرح کی گفتگو سب سے زیادہ پینک جو تھا وہ اسحاق ڈار تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری پھکی دی گئی ہے اس کو، فل ڈوز. یعنی اندر گرل کیا گیا ہے، سخت ٹائم دیا گیا ہے. نٹ سخت ٹائم. آپ سے پوچھے کہ دستخط آپ کے ہی ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ میرے نہیں ہیں. ایک ایک صفحے پہ 2 دستخط ہیں آپ کے. وہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ زبردستی کروائے گئے ہیں. سر جی یہ بھی کہہ دیتے نا، یہ بھی کافی ہے ان کے. میں نے جسٹس عظمت صاحب کو سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ پنڈی میں آپ اتنے بڑے چوٹی کے لائے رہے ہیں، 164 کے بیان پر لاتعداد لوگ پھانسی ہوئے. انہوں نے عدالتوں میں کہا یہ ہم سے زیادتی ہوئی، تشدد. اس نے کہا سوئے ہوئے تھے تم. اچھا اگر یہ اور ایک اور بات ہے، یہ 164 کے بیان کا جو حدیبیہ پیپر کا جج ہے اس کا اکاؤنٹ بھی پاناما میں نکلا ہے اور اس فیصلے کے بعد نکلا ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اپیلنٹ جج کا اس فیصلے کے بعد پاناما میں اکاؤنٹ نکلا ہے کہ اس نے منی ٹرانسفر کی ہے. کوئی لنک ہے یا کیا کہنا میں جو قومی حقائق ہے یہ قوم پہ چھوڑتا ہوں. لنک ہے یا نہیں یہ نہیں میں کہہ سکتا، میرے پاؤں جلتے ہیں. جب حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے کی اپیل مسترد کرنے والے ایک جج کا اکاؤنٹ پاناما میں نکلا ہے اس فیصلے کے بعد، تو اس جج کے خلاف کیوں نہیں کیس؟ ریفرنس کیا ہوا ہوگا میرا خیال ہے. یہ تو نہیں کچھ سامنے تو نہیں. جس زور و شور کے ساتھ میاں نواز شریف فیملی کا کیس اٹھایا جاتا ہے اس جج کا تو نہیں پھر اٹھایا. سارے لوگ اس جج کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے نا. مرکز سے توجہ دور نہیں ہونی چاہیے. چلیں بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد پھر ہیرنگ چلی تو یہ میاں نواز شریف کو بلانے کی استدعا کریں گے اور خود جرا کریں گے. ذرا اسی نقطے پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب پہلا سٹیپ تو یہ ہے جو میں آپ سے دوبارہ وہ کوسچن کر رہا ہوں، ابھی بھی کنفیوژن ہے کیا جے آئی ٹی کی رپورٹ حتمی ہوگی یا پھر سپریم کورٹ ہیرنگ کرے گی اس کی دوبارہ. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہیرنگ ہوئی تو آپ میاں نواز شریف صاحب کی طلبی کی استدعا کریں گے. جے آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہو گئے، سپریم کورٹ آنے میں ان کو کیا آگے کیا مسئلہ ہے؟ 8-10 دن لے لیں. لیکن 2 نے کہا پپو فیل ہے، میری بڑی مشہور انڈیا میں بھی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہو گئے. پہلی دفعہ انڈین نے شیخ رشید کو پک کیا ہے. اس نہیں پک تو کرتے رہتے ہیں کہ 2 میں پپو فیل، اس کا کارٹون چلا رہے ہیں بار بار. ہاں جی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے شرامے چھوڑے اور پپو فیل ہو گیا 2 میں اور 3 میں اس کی سپلی آ گئی ہے. انڈیا میں کسی کو پتہ نہیں لگا کمپارٹمنٹ کیا ہوتی ہے. وہاں سے لوگوں نے مجھے پوچھا جی وٹ از کمپارٹمنٹ. وہ سمجھا کمپارٹمنٹ کو ریلوے ڈپارٹمنٹ کا جو ایک جنرل نوشن ہے. میں نے کہا نہیں یہ سپلی جو ہوتی ہے تو ان کو وہ سمجھ آئی. دیکھیں سر ایک جج نے فیصلہ کرنا ہے قانونی طور پر. اس نے کہا کہ یہ کوئی کمال نہیں کہ ہم بادی النظر میں ایک دم ہی جو ان کے ذہن میں خدشات تھے وہ انہوں نے. اور آپ سپر 6 کو سلوٹ کریں. اس ملک میں ابھی لوگ مرے نہیں ہیں جی. سپر 6 مین جے آئی ٹی کے ممبر. ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے بچوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے. آئی بی نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہم ان کے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کی کہ ان کے وہ کیا ہوتا ہے ای میل وغیرہ. ہاں وہ لیٹر 2 پیجز کا آیا تھا، ہمارے پاس بھی ہے وہ لیٹر، ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ آپ کی کہ یہ ہم جناب علی یہ ہم کرتے رہے ہیں. تھرڈلی میں آج بہت بڑا الزام لگانے لگا ہوں. بہت بڑی آفر کی گئی بلینز کی فرام دبئی سمباڈی. کس کو؟ جے آئی ٹی کے. دیکھو انہوں نے رشتہ دار نکالے نا کون کس کا. دیکھو نا انہوں نے تو عمران خان کو تک کر دی. جے آئی ٹی کے لوگوں کو خریدنے کی بھرپور کوشش کی گئی 2 آدمیوں کو.
کس کس کو؟ جو بھی تھے. اچھا. ہمیں لوگوں کو لیکن وہ قلعے پہ قائم رہے. ان کے بیٹوں کو بہت اچھا کیا, سیکیورٹی دے دی جو سکول جاتے تھے. یہ ذرا دوبارہ آپ بتائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے ممبروں کو میری اطلاعات کے مطابق دبئی سے ایک بڑے آدمی نے, پاکستانی نے آفر کی کہ آپ اس بینچ میں سے نکل جائیں, اس کمیٹی سے نکل جائیں. اور تصویر جو تھی اس کا بھی بیس بنانا چاہتے تھے وہ کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے. کل کا دن ہے, اللہ نہ کرے اس 24 گھنٹے میں یا 40 یا 50 گھنٹے میں کوئی اور, یہ بڑے سازشی لوگ ہیں حکمران, ان کو موت نظر آ رہی ہے, انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. عمران خان جو کہتا ہے یہ جیل جائے گا, پیچھے تو اور آپشن ہی کوئی نہیں رہتی. فوج نے سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد دیر کی تو میں سمجھتا ہوں ڈان لیگ کے بعد یہ فوج کے لیے زہر قاتل ہوگا. کس چیز کی دیر کی؟ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. تو وہ تو آٹومیٹکلی یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے تھے, گھر چلے گئے تھے. وہ یہ کہہ دے, یاس صادق جیسا سپیکر کو سپیکر کہنا بھی سپیکر کی توہین ہے. دیکھیں نا, یہ تو گندی مچھلیاں پکڑنے والی بات ہے سیاست میں. اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ یہ, ایک جج اور کہہ دیتا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, کیس ساری قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں 62-63 میرا ہے. آپ کی پٹیشن ہے؟ میری پٹیشن ہے کہ یہ اس پیمانے پہ پورے نہیں اترتے جو آئین اور قانون کے تحت اس ملک کی سربراہی کا بنیادی کنسپٹ ہے. اگر 3 میں سے ایک اور جج کہہ دیتے ہیں کہ واقعی وہ جو پہلے جج ہیں وہ ٹھیک ہے, تو گیم از اوور. یہ سمجھ آتی ہے سپریم کورٹ, آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے خلاف دے دے تو فیصلہ تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو بائنڈنگ ہوتا ہے, وہ تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تسلیم کریں گے. پھر آپ کیوں فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج نے دیر کی تو؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کو مایوسی کی جو آج باتیں آپ دیکھ رہے ہیں, جس دن مریم بی بی پیش ہوئیں, انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کیا لاہور سے لے کے راول پنڈی تک. سب سے زیادہ پیسہ پنڈی میں خرچ ہوا ہے. بینر لگانے پہ, نٹ بینر لگانے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, ناشتے, بسیں, ٹرانسپورٹ, ساری ایڈمنسٹریشن ان کے پیچھے تھی. اور پراچا صاحب ایک بات نہ پوچھنا بھولنا کبھی بھی, نواز شریف کے دور میں کوئی ایس ایچ او نہیں لگ سکتا ان کے لوگوں کی مرضی کے بغیر, کوئی ڈی ایس پی نہیں لگ سکتا. پوسٹنگ ٹرانسفریں یہ اپنے مالشیوں اور ملازموں اور جن لوگوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے, جنہوں نے انصاف کا خون کیا ہے, ایسے پولیس افسروں کو دے دیتے ہیں. یہ صدیق شادی حال میں جو انہوں نے سارا اتنے دن لنگر بازی کی ہے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں, اور فی وارڈ میں 4 ویگنیں بھیجی ہیں, 200 تو بندہ نہیں آیا. اور یہ تو اس وقت ہے جب نواز شریف پرائم منسٹر ہے اور شہباز شریف چیف منسٹر ہے. جب یہ نہیں ہوئے اور اگر اس کے بعد کوئی انہوں نے کال دی تو آپ ان کا حشر دیکھنا, یہ بانگیں دیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. شیخ صاحب, آپ جو اعتراضات ان پہ لگ رہے ہیں ان پہ تو دیکھ رہتے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے, ان کی جو شکایات ہیں وہ مثلاً تصویر لیک والا معاملہ, مثلاً واٹس ایپ کال والا معاملہ, مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پرچیاں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں, مثلاً جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی اور لکھ رہا ہے. یہ جینوئن اعتراضات تو ہیں نا. ہمارے ایک دوست جو ہے یہ پبلش کر رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, میں نے ان کے والد کے ساتھ بہت زندگی کے ادوار گزارے ہیں. سارا دن ان کے والد جو ہے نا, میں بھی سارا دن ان کے ادارے میں رات میں ہوتا تھا, روٹی بھی وہیں کھائی تھا, دوستی تھی, درست ہے. اب اس کیس کو جتنا مرضی مدانی رڑک رہے ہیں, گیم از اوور. جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں گیم از اوور. میں آپ کے چینلوں کی رپورٹوں پہ کہہ رہا ہوں, اپنی جیب سے تو نہیں کہہ رہا. آپ کے چینل کہہ رہے ہیں کہ قاضی بیان دے گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. آپ کے چینل کہہ رہے ہیں کہ جاوید کیانی ایڈمٹ کر گیا کہ ہاں یہ بوگس اکاؤنٹ جو ہے میں نے ان کے لیے بنائے ہوئے تھے, پیچھے کیا رہ گیا. آپ کے چینل ایڈمٹ کر رہے ہیں جناب علی کہ لندن سے تصدیق ہو گئی ہے. ان 3
میں وہ بات کہہ رہا ہوں اگر کوئی مجھے کورٹ میں بلائے تو میں ان چینلوں کی رپورٹ کو بلا لوں گا. میری بات سمجھے, کل کہے گا نا, یہ کہتے ہیں شیخ رشید کو کیا, میں ان کی کلپ نکلوا لوں گا ان چینلوں سے. جو بیان تین باتیں مستند اینکرز نے, میں اینکروں کی نہیں بات کرتا, خبر دینے والے جس میں رائٹر جیسے ادارے میں لوگ رہے ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا جناب علی بینیفیشری کی رپورٹ کی تصدیق ہو گئی. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ قاضی بیان دے گیا جی. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جوید کیانی ایڈمٹ ہو گیا, وہ بن گیا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, اپروور بن گیا. یہ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ کہنا, یہ جن لوگوں نے خبر بریکنگ نیوز کی ہے, میں پاکستان کے وہ اینکر نہیں ہے سر, وہ خبروں کو وہ, اور ان کا ایکسپیرینس سپریم کورٹ میں میری سیاست کے ساتھ کا, جب میں نے سیاست شروع کی اس وقت وہ سپریم کورٹ کو ڈیل کرتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں گیم از اوور, اگر یہ صحیح ہے جو کوئی سما. لیکن حکومت سٹل ابھی کہہ رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے, حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی تو کسی نہ کسی مسعود جیسے اپروور کی تلاش میں, مینز کے حکومت کے اعتبار سے, حکومت کے پرسپیکٹو میں ابھی جے آئی ٹی کو کوئی اپروور نہیں ملا. یہ بیانات آتے ہیں جس طرح آپ وہ کہتے ہیں تلاش میں ان کو پتا ہے کہ وہ اپروور مل گیا. لیکن یہ ساری بے چینی ان 10 دنوں میں کیوں پیدا ہوئی ہے؟ مٹھائیاں میں نے تو نہیں بانٹی پراچا صاحب, ان کی انگریزی بھی کمزور ہے, ان کا جغرافیہ بھی کمزور ہے, ان کی ہسٹری بھی, مٹھائیوں کے بارے میں ان کا صرف حساب ٹھیک ہے. مٹھائیوں کے بارے میں ان کا موقف آتا ہے, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے, ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جے آئی ٹی یک طرفہ چلتی رہے گی اور ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کرے گی. مٹھائیوں کی وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. سر جی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ دیکھنا, 44 ایم این اے مسلم لیگ نون چھوڑنے کے لیے تیار ہے. 44 ایم این اے مسلم لیگ, 30 کہہ رہا تھا, 25 سے 30, اب 44. آج کی مجھے اطلاع یہ ہے کہ 44 ایم این اے اگر نواز شریف نااہل ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون چھوڑ دیں گے. آپ کو پھر کیا نظر آتا ہے اگر 44؟ میں یہ ساری جو گزارشات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اب دیکھنا یہ کہ 44 ممبر جاتے کدھر ہیں. کیا اپنا آزاد گروپ بناتے ہیں, کیا ایک نیا گروپ تشکیل ہوتا ہے, یا خواہش تو میری یہ ہوگی کہ تحریک انصاف میں جائیں. آپ خود جا نہیں رہے, آپ کو عمران خان نے باقاعدہ دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, خود آپ میری بھی بات سن لیں نا, خود آپ نہیں جا رہے, دوسروں کو آپ خواہش کر رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. لیکن میری اب کوئی خواہش نہیں, میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں, نہ ہی میں منسٹر بننا چاہتا ہوں. آپ کیوں پی ٹی آئی میں نہیں جاتے پھر؟ عمران خان کے ساتھ ہوں میں, عمران خان پی ٹی آئی, یہ باقیوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. نہیں, باقی آپ کے مخالف ہیں. میں سینئر موسٹ پولیٹیشین ہوں پاکستان کا. تو آپ کو عمران خان تو عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, آپ کے مشورے مانتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں, کوئی شک نہیں, رات بھر آپ ادھر رہتے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے تو میں شامل ہوں, اور میں جے آئی ٹی کے بعد جو ہے نا 13 اگست کو لیاقت باغ میں ایک بڑا جلسہ کروں گا. اس وقت تک مسئلہ سارا کلیئر ہو چکا ہوگا. یعنی 13 اگست تک یہ پیناما لیکس کا جو بھی فیصلہ ہے آ چکا ہوگا, میرے خیال آپ سمجھتے ہیں. اس لیے سوال میرا وہی ہے کہ اگر اتنا اچھا پی ٹی آئی کا منشور ہے, عمران خان کی قیادت پہ اعتماد ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ آپ جوائن نہیں کرتے؟ دیکھیں میں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہوں, بعض مسئلوں پر میری ریزرویشن ہے, میں نہیں چاہتا دوستی میں فرق ہے. جب پارٹی میں آدمی چلا جاتا ہے نا تو پابند ہو جاتا ہے. اس ملک کا بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو مجھے بعض ایسے فیصلوں پہ بھی پسند کرتا ہے جو میں شاید تھوڑا سا از آر ایم ہلکے, ضروری نہیں میں اسی لائن اور لینتھ پہ بال کراؤں جس پہ عمران خان کرا رہا ہے, لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتا تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. کوشش میری ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ حالات آ گئے ہیں, اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف چاہتا ہے کہ اس سسٹم کو سمیٹ دے کوئی آ کے, وہ چاہتا ہے کوئی آئے اور اس کو پھر ایک موقع دے, وہ کہے جی میں تو موٹر وے بنا رہا تھا, میں تو نندی پور بیچ رہا تھا, میں تو جناب علی قائد اعظم سولر. تو حویلی بہادر شاہ پلانٹ کا کل افتتاح کیا ہے, جے آئی ٹی پرسوں رپورٹ دے رہی ہے, پرسوں وہ داسو ڈیم کے لیے جا رہے ہیں. سر دیکھیں نا, داسو تو میری زندگی میں یہ 26 دفعہ کچھ گالی بن گیا, یہ لیا کا برج ہو گیا. داسو کو لوگوں نے لیا کا برج بنا لیا. لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے ان کے خیال میں,
پولیٹیکل ورکر تو نہیں بھولا، دیکھو جی مشرف نے اس کا، مجھے یاد ہے مشرف والا یاد ہے مجھے، شوکت عزیز کا مجھے یاد ہے، یوسف رضا گیلانی یاد ہے، نواز شریف بھی چلا جائے کیا ہے۔ میری زندگی میں داشو اور باشو نہیں بنے گا جی، اس کیسٹ کو میرے مرنے کے بعد سنانا، اس وقت داشو اور باشو نہیں بنا ہوگا، ساری شاہراہ ریشم بیچ میں غرق ہونی ہے، ابھی تک کسی کو پیسے ہی نہیں دیے انہوں نے، ایسی سنگے بنیاد۔ ان کو آپ کو کل نہ کلپ دکھانے چاہیے، مشرف نے کیا، شوکت نے کیا، پھر مشرف نے کیا، پھر یوسف رضا گیلانی نے کیا، پھر نواز شریف نے کیا، پھر کوئی اور جو اس کے لیے کھانا خالی رکھیں، کتبہ خالی رکھیں، ویٹنگ فار۔ مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے، بٹ میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ منصوبے پرانے بر وقت مکمل نہیں ہوتے، یہ نیلم جھیلم وہ کہتے ہیں 12 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، انہوں نے 4 سال میں کر لیا، کیا کیا؟ دیکھیں نا، میں آپ کو کہوں پراچا صاحب، آپ یہ نہیں کر سکے، آپ مجھے کہیں آپ تو اسی کی کیتا جے، اپنی سنائے نا۔ چلیں بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔